बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी हो सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आज हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी रहा होगा आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्त अहबाब के साथ। और हमारी दुआएं हैं कि आप हमेशा खुशबाश रहें। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद है उम्मे हानी, कमसिन मगवी बच्ची के वालिद, जिनकी बेटी को तकरीबन 21 मई 2022 को उस वक्त अगवा किया गया जब वो बच्ची अपने घर से सिलाई कढ़ाई सेंटर गई। मगवी बच्ची के वालिद जो है हर तरफ इंसाफ के लिए धक्के खाते रहे। इसका मुख्तसर कि इस बच्ची के साथ भी वही जुल्म हुआ जो मगवी बच्ची बिनते काजमी के साथ हुआ। एक हजार परेशानियां होती हैं जिस घर में इस तरह से कोई ऐसा वाकया हो जाए कि जहां से बच्ची को अगवा कर लिया जाए, तो लोग हमारा माशरा बहुत खराब है और तरह तरह की बातें बनाता है। तो नाजरीन, मैं जो भी कुछ डिटेल है वो मैं आपको सुनवाऊंगी जनाब नासिर हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम बाजी, खैरियत से? कैसे हैं नासिर भाई आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है, आपकी दुआएं बाजी। आपकी तबीयत ठीक है? ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही बताना चाह रहा था कि उसके बाद जो है जब हाई कोर्ट से जो है जज साहब बने, जब हमें ये कहा कि जाएं आप ट्रायल कोर्ट में केस करें और आपकी बच्ची जो है उसने अगवा नहीं हुई है और बयान दे दिया है कि मैंने खुशी से शादी की है, तो मैंने जज साहब से कहा कि मेरी बच्ची जो है वो 12 साल की है, क्योंकि मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए और जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स सारे मौजूद है। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने कुछ नहीं किया और कहा कि हमने जब इतना हाईलाइट जो केस हुआ है उसके अंदर ही कोई ऑर्डर नहीं किया तो हम आपके लिए क्यों ऑर्डर करेंगे। फिर मैं हैदराबाद आ गया, हैदराबाद से जो है फिर शेला रज़ा बाजी है वुमेन डिपार्टमेंट के इदारे वाले लोगों ने जो है मेरा केस को संभाला और केस जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है तफ्तीश का ऑर्डर हुआ। तफ्तीश के ऑर्डर के बाद जो है उसके बाद जो है वो जब तफ्तीश का ऑर्डर हुआ तो उसके बाद जो है वो बारिशें शुरू हो गई, फिर छुट्टी बहुत सारी आ गई, जज साहिबान जो है वो छुट्टियों पर चले गए और जिसकी वजह से जो है कि तारीखों पे तारीखें मिलती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पिछली हायर पे जो है वो जो है तारीख मिली, 24 तारीख को जो है वो हायर हुई। फिर उसके अंदर जो है बयानात जो 5 अगस्त को कल 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे, उसकी रिपोर्ट बनी और जो तफ्तीश का ऑर्डर किया गया था उसकी रिपोर्ट बनी। तो 5 अगस्त को अभी जो पिछले महीने की 5 तारीख जो अभी गई है, ये सितंबर वाली 5 तारीख जो है इसको हायर थी, तो उसके अंदर जो है वो तफ्तीश की रिपोर्ट भी आ गई है और जो है गवाहों के बयान जो कलमबंद किए गए थे उसके ऊपर भी रिपोर्ट बनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अब हायर होने के बाद जो है वो अब जो है कि इंशाल्लाह जो है कल 12 तारीख है, तो उसके ऊपर ये सारी की सारी हायर की जो है सारी दरखास्तें लगी हुई है, क्योंकि मुझे थ्रेट्स वगैरह भी आ रहे थे। ये बताएं कि अब आप बता रहे हैं 5 सितंबर को जो है तफ्तीशी अफसर जो नया तब्दील हुआ था उसने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करा दी है, तो क्या लिखा उसमें उसने तफ्तीशी अफसर ने? तफ्तीशी ऑफिसर ने जो एफआईआर थी वो पहले ही हाई कोर्ट से, जो कराची हाई कोर्ट से सी क्लास कर दिया गया था, उसको खत्म कर दी गई थी कि मुखिया के जो है कहने बयानात थे। तो उसके ऊपर जो है ये कि जो अब ऑर्डर पे जो आया है वो ये आया है कि बच्ची को माइनर लिखा गया है, कि बच्ची जो है वो इस वक्त माइनर है। मगविया बच्ची का जो है वो माइनर लिखा है कि माइनर है बच्ची, और जो है उन्होंने एफआईआर को तो सी क्लास किया है, रिपोर्ट जो है ये चीज़ दी है उन्होंने, लेकिन इंशाल्लाह जो है उसके ऊपर जो है मतलब इस केस में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है, अब अभी बाहर है। इंशाल्लाह जो है कि ये इस जो कल की जो हायर है उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह नोटिस निकलना शुरू हो जाएंगे और जो है इंशाल्लाह ऑर्डर जो है वो निकालेंगे जज साहब, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। तो जज साहिबान जो है वो छुट्टी पर थे और इस वजह से जो है वो उसके ऊपर रिपोर्ट्स नहीं बन सकी थी। तो इंशाल्लाह कल जो है उस रिपोर्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह ऑर्डर्स होंगे जी। अच्छा, ये बताएं जो गवाहान है जिन्होंने गवाही दी है वो आपकी तरफ से है या जिन लोगों ने बच्ची को अगवा किया उनके गवाहान है? नहीं, गवाह जो है वो मेरी तरफ से है, क्योंकि जब मैं थाने पे गया हूँ और एफआईआर करवाई और 3 दिन तक एफआईआर नहीं काटी गई थी और जो है उसको चौथे दिन 24 तारीख को एफआईआर काटी गई और फिर जो है मेरी बच्ची है जो है 12 साल की बच्ची है और मुखबिया का उसके लिए उसकी जो है गवाही देनी पड़ी कि भाई ये बच्ची मेरी माइनर बच्ची थी और छोटी उम्र की एज की बच्ची थी। तो उसके लिए मुझे गवाहन पेश किए गए कि जो है कि महल्ले के गवाह थे मेरे, थे उनको गवाहों को पेश किया जी, उनसे बयानात करवाए गए जी। अच्छा, तो कल आपकी जो है हायरिंग है,
اور آپ جو ہے کل حیدرآباد میں جو کورٹ ہے اسٹیٹ مطلب ٹرائل کورٹ وہاں جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ جی. تو آپ کے جو وکیل ہیں وہ کیسے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور اچھی طرح آپ کا کیس لڑ رہے ہیں؟ انشاءاللہ، کیونکہ میرے ان وکیل کے ساتھ ساتھ جو ہے ماشاءاللہ سے میرے اسی ساری چیزوں کو، اس کیس کو جو ہے وہ جو ہے جے ایم قریشی صاحب ہیں، اور جو ہے ناصر جبران صاحب ہیں، فیاض رامز صاحب ہیں، اور احمد شیر جٹ صاحب ہیں. یہ تمام لوگ جو ہے اس کیس کے لیے جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ دے رہے ہیں جی. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے کہ انتہائی قابل اور مخلص وکلا، جن میں جناب سر اپنا جے این قریشی صاحب بہت بڑا نام ہے اور بہت معتبر شخصیت ہے. جبران ناصر تو کسی مطلب ان کا تو تعارف بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ تو کام بھی یہی کرتے ہیں کہ بچیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے. اور احمد شیر جٹ اور فیاض رامے، یہ تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہو گئی کہ آپ کے ساتھ وکلا کا جو پینل ہے وہ بہت اچھا ہے. تو ناصر بھائی، آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کوئی درخواست دی کہ بچی کو 4 مہینے ہو گئے کہ نانی کا انتقال ہو گیا اور آپ لوگ تڑپتے رہے، اپیلیں کرتے رہے کہ بچی کو جو ہے نا ملایا جائے نانی سے، مرنے سے پہلے نانی جو ہے بچی کی شکل دیکھنا چاہتی ہیں. تو کیا آپ اس بچی کو لایا گیا، بچی کو نانی سے ملایا گیا یا نہیں ملایا گیا؟ بچی کو تو آواز تک نہیں سنائی گئی، اور بچی کا پتہ تک، ٹھکانہ تک نہیں پتہ ہے کہ بچی اس وقت کس حال میں ہے، کہاں پر ہے. مغویہ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مغویہ کے کیا کس حال کے اندر ہے. اور جو ہے کہ اس کے ماموں نے رابطے کیے تھے ان لوگوں سے. تو میں قبرستان گیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ویڈیو لنک کے اوپر اس کی نانی کا چہرہ جو ہے انہوں نے دیکھا تھا بچی نے. تو جب آپ سے بچی کو نہیں ملا رہے ہیں اور ماموں کے پاس ان لوگوں کا نمبر ہے، تو وہ آپ پولیس کو کیوں نہیں دیتے کہ اس نمبر سے ساری ڈیٹیل نکال کے بچی کو برآمد کریں؟ تو اسی لیے کہ وہ جو ہے ان لوگوں نے وہ پھر نمبر بند کر دیے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا. اور ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ان نمبروں پہ رابطہ کرنے کی، تو وہ جتنے بھی نمبر تھے وہ بند کر دیے گئے. ناصر بھائی، یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ اگر ایک طرف ڈرامہ یہ رچایا جاتا ہے کہ پسند کی شادی ہے. جب پسند کی شادی ہے تو عام سے محلے میں لے کے کیوں نہیں رہ رہے ہو؟ ماں باپ سے کیوں ملانے سے قباحت ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ماں باپ سے کیوں نہیں ملاتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں. یہ انسان کے نام پر جو ہے بدنما دبا ہے. ایک انسانیت کو گمراہ کرنے والی، اور عدلیوں کو، حکومتوں کو اور حکمرانوں کو جو ہے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور یہ ایک معاشرے کے نظام کو خراب کر رہے ہیں. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 4 4 مہینے ہو جاتے ہیں ماں باپ سے جو ہے نہ رابطہ کیا جاتا ہے. کہ اندازہ لگائیں کہ 12 13 سال کی بچیوں کو کیا ماں باپ یاد نہیں آتے ہوں گے؟ اور ان کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہوں گی تو ماں باپ کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے، میں تو سلام پیش کرتا ہوں مہندی کاظمی بھائی کو، کہ وہ اس جو ہے اپنی مغویہ بچی کے حوالے سے جو ہے اور وہ کھڑے ہوئے، اور ہمیں جو ہے اپنی مغویہ بچیوں کے لیے انہوں نے جو ہے اسٹینڈ دیا ہے. اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں کہ جب ہم لوگ میڈیا پر نہیں آئے تھے تو بہت کم لوگوں کی یہ خبریں آیا کرتی تھی. لیکن جب سے مہندی کاظمی بھائی اور آئے ہیں، اور جب سے جو ہے آپ دیکھیں گے میڈیا کے اوپر کئی قسم کے کیس آ گئے ہیں. میرا جو کیس لڑ رہی ہیں میری مغویہ بچی کا جو ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے جو لائر ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ میرے پاس 4 کیس آئے ہیں، اور میں اب چاہتی ہوں کہ حیدرآباد کے اندر بھی اس طریقے کا جو ہے کیسوں کے اوپر اور جو معاملات آ رہے ہیں کہ نابالغ اور مائنر بچیوں کو، مغویوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تو کیوں ان کے لیے میں آواز کیوں نہ اٹھاؤں، تاکہ یہ جو ہے ہمارے حیدرآباد کے اندر بھی جو ہے اس پہ روک تھام ہو سکے. جی. ناصر بھائی، آپ کی اس بات سے مجھے خیال آیا کہ جب مہدی کاظمی صاحب نے اپنی بچی کے لیے اسٹینڈ لیا تھا تو بہت فرقہ وارائیت پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ مہدی کاظمی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لڑکی شیعہ ہے اور لڑکا سنی ہے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، آپ نے کہا میرا اہل حدیث سے کیسے تعلق ہے اور لڑکا سنی ہے. تو دیکھیں، یہ فرقہ وارائیت تو نہیں ہے، یہ تو بچیوں کی جنگ ہے کہ بچیوں کو تحفظ دیا جائے. جی باجی، میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے میرا، اور الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. اور وہ منافق لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور صحابہ کرام کو نہیں مانتے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. یہ ساری کی ساری ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا چیز ہے کہ جس کو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کی بنیاد اور اس کی جڑ اور اس کا جو ہے مین چیز ہے. تو یہ فرقہ واریت جو فرقے کی جو بات کرتے ہیں یا مسلک کی جو بات کرتے ہیں، وہ منافق لوگ کہا جاتا ہے انہیں. کیوں
کہ یہ ایک بچیوں کا معاملہ ہے. وہ بچیاں جو ہے وہ کسی بھی انسان کی بچیوں کی بات ہو رہی ہے، کسی مسلک مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی بھی اگر کسی کی بچیوں کو اغوا کر اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور 2-2 3-3 4-4 مہینے تک ان بچیوں کا پتہ تک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، تو انسانیت کے ناطے جو ہے وہ کسی کی بھی بچیاں جو ہے وہ ماں باپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور ماں باپ جو ہے اپنی بچیوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. تو ماں باپ کا رشتہ جو ہے وہ کسی مذہب یا اسلام یا کسی چیز سے نہیں تعلق رکھتا. وہ جو ہے ایک والدین کا ایک رشتہ جو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. جی. اور ناصر بھائی، ہر فرقے کے مطابق، جیسے جبران ناصر صاحب نے تمام فقہ کے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان سے جو فتویٰ لیا ہے، تو سب کے تمام فرقوں میں ایک بات جو ہے مشترکہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا. تو بالکل آپ بھی اس پوائنٹ پہ بالکل آپ بھی ایگری کریں گے کہ بالکل ولی آپ باپ ہیں، آپ نے بچی کو پیدا کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تو ایسے کون ہو سکتا ہے جو بچی کو ورغلائے اور لے جائے اور اپنی مرضی سے بچی کا نکاح کر دے؟ یہ ایسے ایک لوگ جو ہے یا تو وہ کاروبار کرتے ہیں یا وہ گینگ ہوتے ہیں یا اپنی ضرورت یا اپنے وقت کو استعمال کرنے کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں. یا تو وہ بچیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں یا بازاروں میں بیچ دیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کاروبار کراتے ہیں یا ان پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اگر انسانیت کے ناطے اچھے لوگ ہوتے تو وہ ضرور جو ہے وہ ماں باپ سے رابطہ کرتے. اگر ان کی بچیاں ان کے بڑے اگر اچھے ہوتے تو اگر ایسا قدم اٹھاتے تو وہ والدین سے رجوع کرتے، رابطہ کرتے کہ آپ کی بچی ہمارے پاس آئی ہے یا ہمارا بچہ آپ کی بچی کو لے کر آ گیا ہے. تو وہ والدین سے رابطہ کرتے اور پھر مشورہ کرتے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی قدم اٹھاتے. یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ اندازہ لگائیں کہ میری بچی کا واقعہ تو ایسا ہے جس کو کوئی بھی آدمی غور و فکر ہی نہیں کر رہا ہے. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 21/5 کو وہ لاپتہ ہوئی، اغوا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 24 تاریخ کو 4 دن کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور 4 دن کے بعد اس کا نکاح نامہ پیش کیا گیا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ اگر وہ بچی نے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کیا اسی 21 تاریخ کو سارے نکاح نامے پیش ہو جانے چاہیے تھے. اگر 21 تاریخ کو جو پیش نہیں ہوئے وہ 24 تاریخ کو ہوئے اور وہ بھی ایف آئی آر کٹنے کے بعد ہوئے، تو اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے کیا ارادے ہوں گے. جی بالکل. آپ نے مجھے، جب میں آپ کے گھر آئی تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ان کے کسی عزیز رشتہ دار سے بات ہوئی تھی جنہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ بھی گینگ ہیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح ورغلا کے بچیوں کے آگے بیچ دیتے ہیں. بالکل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اغوا کار ہے اس کی چچا زاد بھائی کی بیوی ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوئی. وہ بھی اسی نے خود نے ہمیں بتایا کہ مجھے بھی غلط کام کے لیے استعمال کرایا جا رہا تھا، لیکن میں نے جو ہے انکار کیا تو ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا. تو اسی نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹوا رہے ہیں. آپ کی بچی کا تو 10 لاکھ روپے میں سودا ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں میرے تو پاس آڈیو کی ریکارڈنگ موجود ہے. جی. ہوں، تو آپ کا کیس کب چلے گا کہ جب آپ عدالت میں سارے ثبوت پیش کریں؟ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، کیا آپ نے عدالت میں بچی کو ملنے کی، ملاقات کرنے کی کوئی درخواست دی ہے یا نہیں؟ اور پولیس کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ بھائی پولیس کی بات اگر کرتے ہیں تو پولیس کا رویہ اگر اچھا ہوتا تو 21 سے لے کر اور 24 تاریخ کے درمیان میں 72 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. 72 گھنٹے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آدمی گھوم سکتا ہے. 72 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. تو ایک جگہ سے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہے 72 گھنٹے کے اندر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں نا کہ اگر پولیس کا کام ہوتا ہے تو جب وہ جو ہے میری بچی کو جو ہے 3 دن کے اندر جو ہے وہ بازیاب کرا سکتے تھے. لیکن اندازہ لگائے نا کہ اگر پولیس اس قابل ہوتی ہماری تو وہ جو جب ایف آئی آر ہو گئی اور ایف آئی آر کے بعد جو نکاح نامہ تھانے پہ دے کر گیا تو ان پولیس والوں نے ان کو کیوں نہیں بٹھایا جو نکاح نامہ لے کر آیا تھانے کے اوپر. اندازہ لگائیں کہ رات کو 10:30 بجے نکاح نامہ دیا گیا تو اس نکاح نامہ دینے والے کو جو بائی ہینڈ لے کر آیا تھا اس کو پکڑ کر کیوں نہیں بٹھایا؟ کیوں نہیں اس باپ کا ساتھ دیا کہ اس کی بچی کو جو ہے اغوا کیا گیا ہے اور آج تم نکاح نامہ لے کر آ رہے ہو ایف آئی آر کے بعد؟ تو جو نکاح نامہ دے کر گیا ہے تو اس کو پکڑ کے کیوں نہیں بٹھایا؟ کیا آپ بیٹھیں اس کے والد کو بلاتے ہیں اور اس بچی کو بازیاب کرائیں جس کا آپ نکاح نامہ لے کر آئیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پولیس ہی ہماری ہوتی تو پھر میں اتنی بات پریشانی آج 4 مہینے تک کی نہ بھگتتا. جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ناصر بھائی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. کچھ تفصیل تھوڑی سی میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو ان کیسز کو میں دیکھ رہی ہوں اور جہاں تک میں انالائز کر پا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہزاروں کیس یہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ اب سے نہیں ہو رہے، کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی مافیا ہے، بہت سارے سیاستدانوں کے نام اس کے پیچھے آ رہے ہیں اور بہت سارے
مقتدر اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے نام ہے اس کے پیچھے، جو مذمت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچیوں کو جو ہے نہ بازیاب کرایا جائے، نہ ہی ان سے بالکل کھلے دل جو ہے ان سے بات کی جائے، کیونکہ پھر ان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو میرا اینالائز ہے، جو میں نے ان تمام کیسز کو دیکھ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مغوی بچی 14 سال کی بلا کے پھسلا کے اغوا کر لی جاتی ہے، اس وقت جب یہ کارندے ہوتے ہیں گینگ کے، جب بچی کو لے جاتے ہیں تو یہ تقریباً مہینہ 15 دن انتظار کرتے ہیں کہ آیا دیکھتے ہیں ان کے گھر والوں کی طرف سے کیا مذمت آتی ہے۔ اور اس دوران جب مغوی بچی کا باپ یا والدہ تھانوں کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں تو سمجھے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چاہے کہیں کی بھی ہو، پورے پاکستان کی پولیس کا ایک ہی حال ہے، ان کی لاٹری لگ جاتی ہے۔ وہ غمزدہ والدین سے جو ہے بچی کو بازیاب کرانے کے بہانے کبھی 20,000 کبھی 30,000 روپے لیتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے چھاپا ماریں گے، ہم وہاں جا کے چھاپا ماریں گے، ہمیں اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، ہم آپ کی بچی کو بازیاب کرا دیں گے۔ لارے لپے دیکھ کے ان سے جو ہے روز کی بنیاد پہ رقم ایٹھی جاتی ہے۔ اور جتنی بار تھانوں میں غمزدہ والدین جاتے ہیں، بجائے ان کو چائے پانی پوچھنے کے، بجائے ان کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے، ہماری پولیس جو ہے ان سے کہتی ہے کہ اب چائے پلا دو اور کھانا کھلا دو۔ تو ناظرین، یہ پولیس کا تو ہماری رویہ ہے کہ کوئی اگر مظلوم شخص اپنی داد رسی کے لیے تھانوں میں آتا ہے تو بجائے اس کی جو ہے فریاد سنی جائے، اس کو لوٹنا کھسوٹنا ہماری پولیس شروع کر دیتی ہے، اور اسی دوران پھر وہ اپنے مخبروں کے ذریعے ان بندوں تک پہنچ جاتی ہے جنہوں نے بچی کو اغوا کیا ہوتا ہے۔ جب بچی کو اغوا کیا کرنے والوں سے ملتے ہیں تو وہ ان کو دیتے ہیں موٹی رقم، جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح سے جو ہے ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹیں، آپ کسی بھی طرح اگر ایف آئی آر کاٹ بھی دیں تو آپ ہمیں جو ہے سی کلاس کر دیجیے گا۔ تو یہ وہاں سے جو ہے ہمارے کالی بھیڑے یہ جو ہے موٹی موٹی رقم بٹورتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر مجبوراً کاٹ رہے ہیں، اگر نہیں کاٹے تو ہو سکتا ہے یہ میڈیا پہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی جان پہچان والا نکل آئے، ایف آئی آر تو ہمیں مجبوراً کاٹنی ہے، تو ایسا ہے کہ آپ ہمیں اتنے لاکھ روپے دے دو، ہم آپ کو سی کلاس کر کے باہر کر دیں گے۔ تو جناب یہ مجبوراً ایف آئی آر 10 میں سے 5 افراد کی یا 3 افراد کی کاٹ دیتے ہیں، باقی تو ایف آئی آر کے لیے بھی لوگ رلتے ہی رہتے ہیں۔ جس کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس وہی آ جاتی ہے، ان کے پاس سے کوئی اللہ معاف کرے جیسے کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہے، وہ ان کو لا کے نکاح نامہ پیش کر دیتا ہے، بجائے نکاح نامہ دینے والے کے یہ ہاتھ ایسے پکڑے کہ آؤ بیٹا سائڈ میں، یہ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا، بچی نابالغ ہے، بچی جو ہے مائنر ہے، بچی کے والدین مظلوم ہمارے پاس تھانے میں چکر لگا رہے ہیں اور گدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ کب میں تم نے ولی وارث کے بغیر نکاح کرایا۔ بجائے ان کی گردن کو پکڑنے کے نا یہ پولیس والے کیا کرتے ہیں کہ وہ نکاح نامہ لے کے عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ان سے رقم اینٹھی ہوتی ہے، انہوں نے تو ان کو تو لاٹری لگی ہوئی ہوتی ہے کہ چلو ادھر سے بھی لوٹ رہے ہیں اور ادھر سے بھی، یعنی کہ ہینگ لگے نا پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا، اڈ بھی میرا پڈ بھی میرا ہنٹر میرے بابا کا، یہ ہماری پولیس کا حال ہے۔ پولیس والے عدالت میں پہنچتے اور آپ کو پتا پوری چین ہے، سسٹم ہے پورا، وہاں جا کے جو ہے بچی ٹراما کا شکار ہوتی ہے، بچی جو ہے دہشت زدہ ہوتی ہے، بچی کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، بچی کی گندی گندی ویڈیوز بنا لی جاتی ہے، بچی کو دھمکایا جاتا ہے کہ تمہاری اور بہنوں کو بھی اٹھا کے یہ کر دیں گے، بچی کو کہا جاتا ہے تمہاری ماں کو مار دیں گے، تمہارے باپ کو مار دیں گے۔ تو بچی جو ہے 14 سال کی بچی بہت معصوم ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے بھی 14 سال کی عمر گزاری ہوگی، ذرا سا ماضی میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ ہم اور آپ کیسے لاہو بالی تھے، کیسے تھے کہ ذرا سا کوئی پیار سے بات کرے تو ہم اس کے ہو جاتے تھے۔ تو وہ بچی جو ہے وہ بیان دے دیتی ہے اور ہماری عدالتیں نہ تو کوئی نادرا کا سرٹیفکیٹ دیکھنا پسند کرتی ہیں، نہ تعلیمی اسناد دیکھنا پسند کرتی ہیں، نہ ماں باپ کا نکاح دیکھنا پسند کرتے، نہ ہی کوئی تحقیقاتی کمیٹی بناتے، سیدھا سیدھا 2 لائنیں بولتے ہیں کہ بچی نے پسند کی شادی کر لی اور یہ گو ٹو ہیل، روانہ ہو سکتی ہے جہنم کی طرف۔ تو ناظرین، یہ ہمارے یہاں کا سسٹم ہے۔ سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے ان تمام تر کرپشن کے وہ ہماری پولیس ہے۔ جب تک ہماری پولیس نہیں سدھرے گی، عوام جب تک پولیس کے گریبان نہیں پکڑیں گے، عوام جب تک پولیس کا گھیراؤ نہیں کریں گے، پاکستانی معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پاکستانی معاشرے میں
کرائم ختم نہیں ہو سکتے. پاکستانی معاشرہ اسی طرح تنزلی کا شکار ہوتا رہے گا. پاکستانی معاشرے میں اسی طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی. تو اب جا کے جب مہدی کاظمی صاحب نے اس کیس کو اٹھایا ہے تو جس طرح ناصر بھائی بتا رہے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور دیگر شہروں میں جو ہے اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو ناظرین ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اب ہمیں مل کے تمام کاموں کو چھوڑ کے ہمیں صرف اس کام پہ لگنا ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو سیو کرنا ہے. اور جتنی بھی بچیوں کی ہمارے پاس اسٹوریز آ رہی ہیں ہمیں ان کو جو ہے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کے والدین کی آواز کو بلند کرنا ہے, ان کی ڈھارس بننا ہے, ان کو تسلی دینی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور تمام جس طرح سے بھی ہو سکے ہم ان کی ہر ممکنہ امداد کریں تاکہ میری اور آپ کی بچی محفوظ رہے. یاد رکھیے اگر ام ہانی کے لیے اور دعا زہرا کے لیے کوئی غلط فیصلہ آتا ہے تو یہی فیصلہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بیس بنے گا ہماری اور آپ کی بچیوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ خاکم و دہن اگر یہ فیصلہ ان وحشی درندوں کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اگر روزانہ 8 بچیاں اٹھ رہی ہیں نا تو اس فیصلے کے بعد اگر فیصلہ ان وحشی درندوں کے حق میں آ گیا تو آپ یقین کریں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا درجنوں بچیاں گھروں سے اٹھیں گی اور وہ یہی ہوگا کہ اگلے روز ان کی شادی کی جو ہے وہ ان کے نکاح نامہ پیش کر دیا جائے گا. تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے, ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں ڈٹ جانا چاہیے ان تمام دہشت گردوں کے خلاف. یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بم پھاڑے, اس سے بڑا کوئی بم ہی نہیں ہوگا کہ ہماری عزتوں کو لے کے لوگ اٹھا کے لے جائیں اور ان کو جو ہے بازاروں میں فروخت کر دیں اپنی حوث کا شکار بنا کے. تو ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی, اور ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ثابت قدم رہیے گا. اللہ نے چاہا تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ایک دن آپ کی بچی آپ کو ضرور ملے گی اللہ نگہبان.